बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब, आज से हम जो है वो ग्रामर शुरू कर रहे हैं अरबिक की। तो बिल्कुल जो आखिरी जो इकाई है, वो पहली इकाई है, बल्कि वो वहाँ से शुरू कर रहा हूँ। और वो है हरूफ हिजाइया। हरूफ हिजाइया का मतलब है हरूफ तहज्जी। कुरान ये जो अरेबिक है, कुल 28 हरूफ तहज्जी हैं इसमें। जो अरेबिक अल्फ़ाबेट्स हैं वो 28 हैं टोटल। बाज उलमाए कराम कहते हैं कि अलिफ और हमजा ये अलग अलग हैं। ठीक है, इसलिए वो कहते हैं 29 है अल्फाबेट्स। लेकिन हम कहते हैं नहीं, ये जो अलिफ है, अलिफ पर जब कोई हरकत आती है, जबर जेर पेश, तो उसका नाम बदलकर हमजा हो जाता है। तो टोटल हमारे पास है 28 अल्फाबेट्स हैं। ये देखिए, ये अलिफ है, अलिफ, इसका नाम अलिफ है। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर जबर आ गई या जेर आ गई या पेश आ गई या दो जबर आ गया या डबल पेश आ गया, इसका नाम बदल के इसका नाम हमजा हो जाता है, हमजा। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है अलिफ के हवाले से। अच्छा, इन हरूफ में क्या होता है, हरूफ इल्लत होते हैं, वावल्स हैं, हरूफ इल्लत। ये नाम इसका देख लें, हरूफ इल्लत, याद रखिएंगे, ठीक है। हरूफ इल्लत का मतलब होता है कमजोर हरूफ, वीक, वीक अल्फाबेट्स। अच्छा, हरूफ तहज्जी में फ़कत 3 हरूफ इल्लत हैं, अलिफ, वाव और या। ये हमारे वावल्स हैं अरेबिक के। और यही हमारे जो हैं वो कमज़ोर हरूफ हैं, अलिफ, वाव और या। ये एक फैमिली है, ठीक है, ये एक छोटी सी फैमिली है 3 बंदों की। और ये क्या करते हैं, ये आपस में बदलते रहते हैं, आपस में बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। और जो हमारे लिए कंफ्यूजन पैदा करते हैं अरेबिक में। और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को समझना शुरू करते हैं। मसलन एक लफ्ज है कौल। कौल का मतलब होता है बात, ठीक है, बात, कोई भी बात कौल कहते हैं। अब इसको मैं पास्ट टेंस लेके जाऊंगा ना, तो पास्ट टेंस इसका होता है काला, उसने कहा, ही सेड। काल अल्लाह, अल्लाह ने कहा, काल रसूल, रसूल ने कहा। तो आपने देखा कि वाव जो है वो बदल गया है अलिफ से। इसी का मैं कौल का जब मैं बनाता हूँ ना, मुजारे बनाता हूँ, तो वो होता है यकूलो। वाव फिर लौट आ गया। और जब मैं इसका अमर बनाता हूँ, हुक्म बनाता हूँ, अमर, तो ये होता है कुल, कहो, बात करो, कुल। हम्म। और जब मैं इसका पैसिव वॉइस बनाता हूँ, पैसिव वॉइस, तो ये होता है कीला, कहा जाता है, कहा गया। तो अभी जो हम सीख रहे हैं सिर्फ हरूफ को देख रहे हैं, ठीक है, अल्फाबेट्स को समझ रहे हैं। तो उन अल्फाबेट्स में से 3 जो है वावल्स हैं, और वो है अलिफ, वाव और या। ये हमें याद रहेंगे, ये बात हमें याद रहेगी, बस और बातें छोड़ दें। ये देखें, ये सारे हरूफ तहज्जी आपके सामने हैं। यहाँ लिखा भी हुआ है अलिफ, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, उर्दू में भी लिखा हुआ है। और इसका जो अलामत है उसकी, वो ये है अलिफ। फिर है बा, ता, सा, जीम। देखो, जिसमें या आती है ना, उसको थोड़ा सा लंबा करते हैं, जीम, हा, खा, दाल, दाल, रा, जा, सीन, सीन, स्वाद, द्वाद। ये द्वाद पढ़ना है हमेशा, इसको अरेबिक में द्वाद पढ़ते हैं, उर्दू में फारसी में इसको ज्वाद पढ़ते हैं। ठीक है, जो उर्दू में इसको द्वाद नहीं पढ़ते, हुजूर को हुदूर नहीं पढ़ते अरबी में, उर्दू में। लेकिन अरेबिक में ज्वाद नहीं पढ़ते इसको, वला द्वालीन है तो द्वालीन है। इस पे बड़ा जो है ना वो उसको इसको ध्यान रखे इसमें, क्योंकि आजकल जो है ना वो क्या करते हैं, इसको ज्वाद पढ़ते हैं, और वो गलती से पढ़ते हैं। कोई अरब कोई भी इसको ज्वाद नहीं पढ़ता। त्वा, ज़ा, आइन, गैन, फा, काफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमजा, या। तो ये इसका मतलब है कि हमजा इन्होंने अलग कर दिया है इसमें। तो ये समझ लो कि ये 29 हो जाएंगे, ठीक है, अलग अलग समझाना पड़ता है, ये तजवीद की एक कायदा है। लेकिन हमारे लिए जो हमारा अरेबिक का है, लैंग्वेज का है, उसमें हम इसको 28 जो है ना वो रखेंगे, ठीक है, 28 रखेंगे। ये पहली बात थी, सिर्फ पहचान था। दूसरी बात देखें, हरकत हरकत की जमा है,
یعنی زبر زیر پیش، اس کو حرکات کہتے ہیں۔ جس حرف پر حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں، متحرک۔ یہ لفظ متحرک ہے، یہ حرف متحرک ہے، حرکت والا ہے۔ اچھا جی، پہلی بات دیکھیں، عربی زبان میں زبر کو فتحہ کہتے ہیں، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اگر پتہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں پتہ تو کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن زبر کو فتحہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ نے ایک لائن میں لکھ دینا ہے، یہاں پہ زبر برابر ہے از اکول ٹو فتحہ، ٹھیک ہے؟ اور جس حرف پر فتحہ ہو اسے مفتوح کہتے ہیں، مفتوح۔ یوں سمجھ لیں، اس کو یوں سمجھ لیں کہ میں کہوں آپ سے کسی کو مارنا ظلم ہے، اور جس پر ظلم ہوتا ہے اس کو مظلوم کہتے ہیں، مفتوح، فتحہ والا، مظلوم ظلم والا، ٹھیک ہے؟ اس پہ ظلم ہوا ہے، مفتوح۔ جیسے زبر ہے نا، زبر لفظ ہے زبر، زبر میں جو زا ہے نا، زا، یہ کیا ہے؟ یہ مفتوح ہے۔ اس کی سمجھ آ گئی تہمینہ کو؟ ہاں، زیر کو کسرہ کہتے ہیں، اور جس پر کسرہ ہو اسے مکسور کہتے ہیں۔ جیسے کتاب میں کاف، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہے مکسور۔ پیش کو ضمہ کہتے ہیں، اور جس پر ضمہ ہو اسے مدموم کہتے ہیں۔ جیسے وجود میں جیم۔ سکون کو جزم کہتے ہیں، اور جس حرف پر سکون ہو اسے مجزوم کہتے ہیں، یا اس کو سکون بھی کہتے ہیں تو ساکن اس کا نام ہوتا ہے۔ جیسے کتاب میں الف ہے، کتاب میں جو الف ہے اس پہ کچھ بھی نہیں ہے، اسی لیے اس کو حمزہ نہیں الف کہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے اس کے اوپر، یہ ہے مجزوم۔ اچھا، یہ دوسرا ہے جی، جبکہ شد کو شد یا تشدید کہتے ہیں۔ شد کا مطلب ہوتا ہے یہ علامت، اس کو شد بولتے ہیں۔ تو جس لفظ حرف پر یہ ہوگا اس کو ہم مشدد کہیں گے، یہاں لکھا ہوا ہے، اس کو مشدد کہیں گے اس حرف کو۔ اور تنوین کو تنوین ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس حرف پر تنوین ہوتی ہے اس کو منون کہتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا چارٹ بن جائے گا یہ تہمینہ، اگر آپ تھوڑی سی محنت کرو نا تو یہ ہمارے بھائیوں کو آسانی ہو جائے گی کہ آپ ایسے بنائیں گے، ایسے زبر برابر ہے فتحہ، ٹھیک ہے؟ اور جس پر ہو اس کو مفتوح کہتے ہیں، ایسے بس تین حرف لکھ دیں گی نا۔ جیسے کوئی مثال دے، مثال دے دو، زبر، زبر میں زا، بس ایک لائن آ جائے گی، تو یہ ہمارے پاس تین لائنیں آ جائیں گی، چار لائنیں آ جائیں گی، کیا خیال ہے؟ یہ کر پائیں گے؟ اس کا خلاصہ لکھ لیں۔ سر اس میں ایڈ کر لیں کہ زبر کی پہچان، شد کی پہچان کیسے لکھتے ہیں تو؟ ہاں، زبر کو کیسے لکھتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی، بالکل ہاں، ایسے دیکھو، جیسے زبر لکھیں گے نا تو زبر کو ایسے لکھیں، ایسے، ایگزیکٹلی ٹھیک ایگزیکٹلی. ہے؟ اور لائن کھینچ کے زیر کو ایسے لکھیں، پیش کو یہاں لکھیں، ٹھیک ہے؟ شد کو یہاں لکھیں، اس کو ساری پہچانے لکھیں، یہ واقعی اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہو گیا نا؟ یہ کر لیں گے تہمینہ کلر کے ساتھ، ہر ایک کو کلر کے ساتھ لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کلرز میں ڈالنا ہے آپ نے۔ یہ کلر خرید لیں اپنے لیے تہمینہ، اچھے اچھے کلر خرید لیں، جو ہوتے ہیں نا مارکر والے کلر۔ یہ دیکھیں، میں دکھاتا ہوں آپ کو، بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری، یہ دیکھیں، یہ بچے ان کے پاس ہوتے ہیں، میں دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں، اوکے یہ کلر خرید لیں تو وہ بڑا اچھا ہوتا ہے، اس سے بھی شوق ہے، میں دکھاتا ہوں آپ کو، یہ اس طرح کی کلر دیکھیں، اوکے سر. یہ ہونا چاہیے۔ اچھا جی، اب یہ ہماری دوسری بات، پہلی بات ہم نے یہ کیسی کی؟ حروف کو پہچانا کہ 28 ہیں۔ پھر دوسری بات ہم نے پہچانی، تو وہ ہم نے پہچانا کہ یار یہ حرکتیں جو آتی ہیں اس کے نام کیا ہیں عربی میں، وہ ہم نے پہچانا۔ اب آتے ہیں عربک کی طرف آتے ہیں، تو اس میں سے دیکھ لیں کہ حروف سے کیا بنتے ہیں؟ الفاظ بنتے ہیں، جو کچھ ہم منہ سے نکالتے ہیں وہ الفاظ کہلاتے ہیں۔ اب اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، الفاظ کی، الفاظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں بے معنی لفظ ہوتے ہیں، منہ سے نکلتے ہیں، اور کچھ کے معنی ہوتے ہیں، کچھ میننگ فل ہوتے ہیں، ہمارے منہ سے ورڈز نکلتے ہیں، اور کچھ
بالکل اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہوتا. تو ہمیں یہاں دیکھو لفظ لکھ رہا ہوں. لفظ اس کے 2 پارٹس ہیں. ٹھیک ہے، بے معنی اور با معنی. بے معنی کوئی معنی نہیں ہے، اور با معنی. اچھا، جو بے معنی ہے نا، بے معنی اس کو کہتے ہیں محمل. محمل. اچھا دیکھو گرامر میں کیا ہوتا ہے. گرامر میں آپ کو ٹرمنالوجیز سیکھنی ہوتی ہے، نام سیکھنے ہوتے ہیں. کہ یہ دیکھو آپ کی شادی ہو گئی ہے، تو یہ تمہارے دیور ہیں، ان کا نام اعجاز ہے. یہ آپ کے جو ہیں، یہ آپ کے جیٹ ہیں، ان کا نام فلاں ہے. ان کا نام، یہ ان کے بیٹے ہیں، فلاں 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 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں. یہ ان کے دادا جان ہیں ہمارے، یہ ہمارے چاچو ہیں. بہت مشکل ہوتا ہے یہ نام یاد رکھنا. تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ دلہن نے اسی گھر میں رہنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ الفاظ ابھی آپ کو بالکل عجیب لگیں گے، یہ سارے ٹرمنالوجیز، لیکن یہ عادی ہو جائیں گے اس کے. سارا آپ کو آتا جائے گا، خود بخود آئے گا. تو لیکن اس کو لکھنا چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے. جو بے معنی لفظ ہوتے ہیں، بے معنی، اس کو کہتے ہیں محمل. سو یو ہیو ٹو رائٹ ڈاؤن ان رومن. اوکے، محمل. محمل مینس کوئی میننگ نہیں ہے اس کا. اچھا جی. تو اور دیکھو بے معنی الفاظ دیکھ لیں، جیسے پانی، وانی. یہ وانی کیا ہے؟ پانی، وانی کچھ بھی نہیں ہے. روٹی، شوٹی. شوٹی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ہے محمل. یہ دیکھو یہاں لکھا ہوا ہے لفظ محمل. تو یہ چھوڑ دو بس. محمل ہمیں نہیں چاہیے. کیوں نہیں چاہیے؟ ہم گرامر میں اس کو نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کی کوئی اصل اور قاعدہ نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے، کوئی رولز نہیں ہے، ریگولیشن کچھ بھی نہیں ہے اس کا. تو پھر اس لیے ہم اس کو نہیں پڑھنے والے. اور پھر بھی ہم نے پڑھ لیا اس کو، لیکن اس کو نہیں پڑھیں گے. اور دوسرا ہوتا ہے، سیکنڈ پارٹ ہوتا ہے بامانہ الفاظ. جیسے رجل، اس کا معنی ہوتا ہے آدمی. رجل آدمی. ماں پانی کو بولتے ہیں. تلمیذ شاگرد کو بولتے ہیں. طالب بھی لکھ سکتے ہیں ہم. اسے کلمہ کہتے ہیں. کلمہ کسے کہتے ہیں بتائیں؟ جو بامانی. یہ شاباش. جس کا کوئی مطلب ہوتا ہے اس کو کلمہ بولتے ہیں. یہ لفظ آپ نے یاد کرنا ہے. کلمہ نہیں بولنا، کلمہ. کلمہ بولتے ہیں. جو میننگ فل ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے، ہاں جی، کلمہ. اچھا جی، اب آتے ہیں کلمہ کی طرف. تو کلمہ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. یہاں لکھو کلمہ. لڑکی اس کو یہ بھی بناؤ یار. دیکھو کلمہ 3 طرح کا ہوتا ہے: اسم، فعل اور حرف. اسم، فعل اور حرف. اسم کیا ہوتا ہے؟ نام ہوتا ہے. نام، نام ہوتا ہے. اور یہ فعل کیا ہوتا ہے؟ کام ہوتا ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ اسم میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا. پاسٹ، فیوچر، پریزنٹ کوئی نہیں ہوتا. اور فعل میں زمانہ ہوتا ہے لازمی. پاسٹ، فیوچر، پریزنٹ کوئی زمانہ ہوگا. اور حرف کیا ہوتا ہے؟ حرف ان دونوں کو جوڑتا ہے. اسم کو اور فعل کو حرف جوڑتا ہے. بس یہ بات ہے، اور کچھ نہیں ہے. اس کو ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں. اسم، اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے نشانی یا بلندی. اس کی ضرورت نہیں یاد کرنے کی، لیکن پھر بھی اصطلاحی معنی میں، یعنی ٹرمنالوجی میں، اصطلاح کسے کہتے ہیں لڑکیوں؟ اس کو دیکھ لو ذرا. یہ بھی ویسے جان لو بس. اصطلاح کا مطلب ہوتا ہے ٹرمنالوجیز. دیکھو ٹرمنالوجی کیا ہوتی ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک فن ہوگا، کوئی بھی فن ہے. اس فن کے جو ماہرین ہوتے ہیں وہ چیزوں کے نام رکھتے ہیں. اس کو ہم ٹرمنالوجی کہتے ہیں، اصطلاح کہتے ہیں. جیسے ایک ہتھوڑا ہے. ہتھوڑا، تو وہ جو ہتھوڑا اگر آپ دیکھیں مستری کے پاس دیکھیں گے تو وہ ہتھوڑا کہتا ہے اس کو. آپ دیکھیں گے اس کو، تو وہ جو ڈاکٹر کے پاس چھوٹا سا ہتھوڑا ہوتا ہے، اس کا ہتھوڑا نہیں کہتے اس کو، اس کا کچھ اور نام ہوتا ہے. اسی طرح جو سنار کے پاس ہتھوڑا ہوتا ہے اس کا کوئی اور نام ہوتا ہے. ہمیں نہیں آتے وہ لوگ، نہیں نام وہ رکھتے ہیں. ہم اس کو ہتھوڑا نہیں کہتے وہ لوگ. کیوں؟ کیونکہ وہ اس فن کے ماہر ہیں. اس نے اس کا نام رکھا ہوا ہے. وہ کچھ اور کہتے ہیں. اچھا یار ٹھیک ہے، اس کو اصطلاح بولتے ہیں. تو یہ جو اسم ہے نا، اسم کیا ہے؟ وہ بامانہ لفظ ہوتا ہے جس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، نہیں پایا جائے گا. یہ کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام ہوتا ہے. جیسے اللہ، شیطان، بقرہ، شمس. یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے کیا ہیں؟ اس میں زمانہ کوئی نہیں ہے، تو یہ نام ہے. اچھا، اس یہاں پہ ہے صفات بھی لکھی. یہاں پہ لکھے ہیں صفات. کسی کی صفات ہوں، اچھی ہوں یا بری ہوں. جیسے جمیل، سیئن برا. سیئن برا.
تو یہ ہمیں آنا چاہیے کہ اس میں صفات بھی شامل ہیں، اس میں ضمیریں بھی شامل ہیں، ہوا، ہما، ہم، یہ بھی شامل ہے۔ فعل، اچھا، اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے کام کرنا۔ اصطلاح میں وہ بمعنی لفظ جس میں تینوں زمانوں میں سے ایک زمانہ پایا جائے، جیسے دخلا، وہ داخل ہوا، یدخلو، وہ داخل ہوتا ہے۔ اور اس کا فیوچر کیا ہوگا؟ يدخل. یدخلو، وہ داخل ہوگا۔ شاباش۔ اچھا جی، تیسری اور آخری بات کیا ہے؟ حرف۔ حرف کا معنی ہوتا ہے طرف یا کنارہ۔ اس سے مراد وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلمات کے ساتھ ملے بغیر اپنا معنی ظاہر نہیں کرتا، ادھورا معنی ہوتا ہے۔ یعنی اس کا جو معنی ہوتا ہے وہ بامعنی، ہم نہیں کہتے کہ بامعنی لفظ، بامعنی لفظ ہے لیکن معنی اس کا ادھورا ہے، ادھورا معنی ہے۔ جیسے من کا مطلب ہوتا ہے سے، لیکن سے کیا چیز ہے؟ سے جب تک کچھ ملتا نہیں ہے، مسجد سے گھر تک گیا تو سے پھر اب یہ جملہ بن گیا۔ اللہ کا مطلب ہوتا ہے پر، اس کا اپنا معنی ادھورا ہے جب تک یہ کسی اور کے ساتھ نہیں ملتا۔ الہ کا مطلب ہوتا ہے تک، ٹورڈز، اور یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ہاں ملتا ہے تو تب جملہ بنتا ہے۔ دیکھیں یہ سب کے سب اس میں آ گئے ہیں۔ حامد ذہبا، حامد چلا گیا۔ من لاہور، لاہور سے الى دبئی، دبئی کی طرف چلا گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں حامد جو ہے یہ اسم ہے، لاہور اسم ہے، دبئی اسم ہے، اور ذہبا فعل ہے، گیا پاسٹ ٹینس ہے، ذہبا وہ گیا، اور من اور الہ یہ دونوں حرف ہیں۔ تو تینوں کی مثال آپ کے سامنے آ گئی۔ بس اس میں جو یاد کرنے والی باتیں ہیں نا، یہ ایک دفعہ آپ پڑھ لیں گے دوبارہ احباب، دوبارہ اس کو پڑھ لینا، اس پورے یہ میں شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ، اس کو ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لینا، ٹھیک ہے، اور بس کافی ہے، اور کچھ نہیں کرنا آپ نے۔ باقی تہمینہ آپ کے لیے چیزیں بنا دیں گی، یہ بنا دیں گی آپ، یہ اس کو بھی بنا دو لڑکی، یہ جو حروف کے ہے نا، الفاظ، الفاظ کے جو معنی ہیں، اس کی بھی ایک دو جو ہے نا وہ ڈائگرام بنا دو، جس طرح بنائے ہیں نا محمل، اور دو بن جائیں گی نا۔ ایک لفظ کا بنے گا، لفظ کو ایسے لکھو لفظ کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور پھر یہاں کلمہ لکھو تو کلمہ کی تین نکالو ایسے، بس ہائے بس یہ ہو جائے گا، یہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ دیکھیں کیسے بناتے ہیں آپ، دیکھتے ہیں انشاءاللہ، اللہ خیر کرے گا۔ تو آپ شیئر کر دیجیے گا دونوں پیجز۔ یہ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں، یہ آپ کی کلاس ہے 6 بجے، ٹھیک ہے، اور یہ میں جا رہا ہوں آپ کو دینے کے لیے۔ کافی جواب، سلامت رہیں، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، 2 دن کی چھٹیوں کے بعد انشاءاللہ۔ السلام علیکم انشاءاللہ۔ ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔